सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू खौफनाक कहानी जिसका नाम है होश रुबा। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कोयटा में तुम रहमत खान के घराने में पली बढ़ी, तालीम हासिल की, यहाँ के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इस अरसे में तुम्हारे वालिद कई मर्तबा कोयटा आकर तुम्हें देख गए थे। तुम उन्हें रहमत खान के दोस्त की हैसियत से जानती थी। मैट्रिक करने के बाद पहली मर्तबा तुम लाहौर गईं। रहमत खान और उनके घर वाले साथ थे। इस दौरान राव शमशाद के गैर मामूली रवैये से कुछ शुबहात तुम्हारे दिल में पैदा हुए, लेकिन रहमत खान ने यह कहकर मामला साफ कर दिया कि राव शमशाद क्योंकि तनहा आदमी हैं इसलिए वो तुम्हें बेटियों की तरह चाहने लगे हैं। ग्रेजुएशन के बाद तुम जब दूसरी मर्तबा लाहौर गईं तो हस्ब मामूल रहमत खान की फैमिली भी साथ थी। रहमत खान एक बहुत मुखलिस इंसान थे। उन्होंने तुम्हारे सिलसिले में जो अहद किया था उसे पूरी दयानतदारी से निभाया। इस मर्तबा जब वो तुम्हें अपने साथ लेकर लाहौर पहुंचे तो दिल में बड़ी बेकली सी थी। वो चाहते थे कि अब तुम्हें तुम्हारे वालिद के बारे में बता दिया जाए। इत्तफाक से तुम्हारे वालिद भी यही चाहते थे कि इस राज से पर्दा हटा दिया जाए, दुनिया वालों के सामने नहीं बल्कि अपनी हद तक। तब रात को तन्हाई में अपने कमरे में बुलाकर उन्होंने तुम्हारा हाथ तुम्हारे वालिद के हाथ में दे दिया और कहा, ये तुम्हारे असल वालिद हैं। बस इतना ही बताया और ये बताकर तुम्हें मजीद इम्तहान में डाल दिया। तुम्हारे दिल में ज़बरदस्त खलिश ने जन्म लिया। अगर वालिद राव शमशाद अली हैं तो वो क्या हालात थे जिनके तहत रहमत खान ने तुम्हें बाप बनकर पाला। इस राज से वो दोनों पर्दा उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उसी रात एक हादसा पेश आया। रहमत खान पर दिल का दौरा पड़ा और वो हस्पताल जाते जाते अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तुम्हारे कोयटा रहने का कोई जवाज नहीं था। तुम्हें लाहौर में रोक लिया गया। दुनिया वालों को यह बताया गया कि तुम यहाँ एमए ज्वाइन करना चाहती हो, लिहाजा आला तालीम दिलवाने के लिए तुम्हें यहाँ रोक लिया गया है। तुम्हें रोक तो लिया गया लेकिन अब एक और मसला खड़ा हो गया। तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ महविश से बहुत मिलती है और जूं जूं तुम्हारी उम्र बढ़ रही है ये शबाहत गहरी होती जाती है। कुछ झलक तुम में तुम्हारे वालिद की भी है। राव शमशाद के घर में जो भी तुम्हें देखता वो देखता ही रह जाता। वो फौरन महविश का जिक्र किए बगैर ना रहता। एक मर्तबा लाहौर किसी काम से एतबार राव आया। उसने तुम्हें देखा तो बस देखता ही रह गया। उसे फौरन ताई याद आ गई। इस बात का जिक्र उसने अपने बाप से किया। वो फौरन ही अपनी बीवी को लेकर लाहौर पहुंच गया और खिलाफे तवक्को 2-3 दिन यहाँ रहा। एक रात जब सब खाना खाने में मसरूफ थे तो राव अहमद अली की नज़रें बार बार तुम्हारी तरफ उठ रही थी। उन नज़रों की उलझन को तुम्हारे वालिद भी महसूस कर रहे थे लेकिन वो खामोशी से खाना खाने में मशगूल थे। तब अचानक राव अहमद अली तुम्हारे वालिद से मुखातिब हुआ, भाईजान, ये आपके दोस्त की बेटी तो हू बहू हमारी मरहूमा भाभी पर गई है। कमाल की मुशाबहत है, ये तो आपकी बेटी लगती है। तुम्हें अगरचे ये बता दिया गया था कि तुम राव शमशाद अली की बेटी हो, लेकिन साथ ही तुम्हें यह बात राज रखने के लिए भी कही गई थी। तुम्हें कहा गया था कि इस राज के फाश होने से तुम्हारी जान को खतरा लाहक हो सकता है। इसलिए तुम राव अहमद अली की बात सुनकर चौंकी जरूर मगर खामोश बैठी रहीं। राव अहमद अली की इस बात ने तुम्हारे वालिद की रूह में सन्नाटा उतार दिया। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उसने उनकी बेटी को पहचान लिया हो। वो अंदर ही अंदर लरज उठे। उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि वो जल्द ही तुम्हें कोठी से कहीं और मुंतकिल कर देंगे, क्योंकि राव अहमद अली का मनहूस साया तुम पर पड़ चुका था और उस मनहूस साय से तुम्हें फौरी तौर पर बचाना जरूरी था। उन लोगों के जाते ही तुम्हारे वालिद ने आमिर को फोन किया। ये ऐसे शख्स थे जिन पर हर तरह का भरोसा किया जा सकता था। आमिर से तुम्हारे वालिद की दूर की रिश्तेदारी थी और दोस्ती भी थी। वो तुम्हारे वालिद के रेस्तोरान में रोज ही आते थे, लेकिन आज उन्होंने आमिर को मॉडल टाउन बुलवा लिया था। उन्होंने उनसे जरूरी सलाह मशवरा किया। तुम्हारे वालिद ने हर वो बात जो तुम्हारे मुतल्लिक बताई जा सकती थी बता दी। हर राज से पर्दा उठा दिया। राव अहमद अली के शुबे के तहत तुम्हारी जिंदगी को जो मुमकिन खतरा पैदा हो चुका था उससे बचने के लिए फौरी तौर पर तुम्हें आमिर ने अपने घर मुंतकिल कर दिया। मॉडल टाउन से रावी रोड तुम्हारी मुंतकली बज़ाहिर बड़े सकून का बायस थी, लेकिन ये सकून ज्यादा अरसे तक कायम ना रह सका। तुम्हारे तीनों चचाजाद भाई और तुम्हारा चचा अपने कामों से लाहौर आते रहते थे। एक शाम जब तुम साइमा के साथ अनारकली में घूम रही थी तो तुम्हारे चचा चची ने तुम्हें देख लिया। तुम्हें देखते ही उन्हें सांप सा सूंघ गया था। वो दोनों शॉपिंग करना भूल गए और सीधे मॉडल टाउन जा पहुंचे।
شام کا وقت تھا، تمہارے والد ریستوران جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ اپنے ریستوران میں شام کو 2 ڈھائی گھنٹے بیٹھا کرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر بزنس سے زیادہ اپنے دوستوں میں وقت گزارتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی اور بھاوج کو دیکھ کر انہوں نے ریستوران جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور بہت محبت سے ان کی خیر و عافیت دریافت کی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ صبح کے لاہور آئے ہوئے ہیں اور رات تک واپس لوٹ جانے کا ارادہ تھا۔ اس لیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ ایک رات قیام کر کے کل صبح واپس جائیں گے۔ کھانے کی میز پر باتوں باتوں میں تمہارے چچا نے تمہیں انارکلی میں دیکھنے کا ذکر کیا اور اپنی بھاری مونچھوں کو مروڑتے ہوئے بولا، بھائی جان، وہ تو بالکل آپ کی بیٹی لگتی ہے، وہ یہاں سے کیوں چلی گئی؟ اسے اپنے پاس رکھیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، لیکن اس جملے کے پیچھے جو زہریلے عزائم چھپے ہوئے تھے ان کا احساس کر کے تمہارے والد کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تمہارا لاہور میں رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ راؤ احمد علی کے جانے کے بعد تمہارے والد گھبرائے ہوئے عامر کے گھر راوی روڈ پہنچے۔ صلاح مشورہ ہوا، طے پایا کہ تمہیں فوری طور پر کراچی منتقل کر دیا جائے، اور یوں تم 1 سال قبل لاہور سے کراچی آ گئیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی سے متعلق تمام اہم سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ ہم نے تو وہ راز بھی بتا دیے ہیں جو تمہارے والد نے تم سے چھپا کر رکھے تھے۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکے۔ اچھا، ہم چلتے ہیں۔ ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ پھر کچھ عجب ہوا۔ ابھی وہ آخری جملے پر نظر ڈال ہی رہی تھی کہ الفاظ اڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صفحہ ایسا ہو گیا جیسے اس پر کچھ لکھا ہی نہ ہو۔ یہ داستان تو کافی لمبی تھی، 20-22 صفحات پر مشتمل۔ اس نے جلدی جلدی ورق الٹے، لیکن اب کسی صفحے پر کچھ نہیں تھا۔ کوئی تحریر نہیں تھی، کوئی جملہ نہیں تھا، کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ ڈائری پہلے کی طرح کوری ہو گئی تھی۔ تانیہ اس ڈائری کو پکڑے دیر تک محو حیرت رہی۔ اس کی زندگی کیا تھی؟ فسانہ عجائب تھی۔ اب کوئی بات ایسی نہیں تھی جو اسے معلوم نہ ہو، لیکن کہاں؟ ابھی اسے معلوم ہی کیا ہوا تھا؟ ابھی تو کئی باتیں صیغہ راز میں تھیں۔ اس کا بھائی کہاں تھا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس سے انتظار کرنے کو کہا گیا تھا، وقت آنے پر بتانے کو کہا گیا تھا۔ راؤ احمد علی کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس لالچی شخص نے اس کی باپ کی زندگی میں کیسا زہر گھول دیا تھا۔ ساری جائیداد پر اسی کا قبضہ تھا۔ پھر بھی اسے سکون نہیں تھا۔ بڑے بھائی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ہر چیز پر قبضہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، بالآخر وہ گڑھے ہی ان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہر ظلم کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر رات کا ایک سویرا ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے والد نے اپنے آپ پر کس قدر ظلم کیا تھا۔ بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اسے مرحوم کیا، پھر اس سے خود محروم ہوئے۔ اس بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارنا گوارا کر لی۔ اس کے والد کس قدر عظیم ہیں۔ ایسی قربانی تو کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے نہ دی ہوگی۔ میرے باپ، میرے عظیم باپ، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہوں، آپ کی محبت کو سلام کرتی ہوں، آپ کے جذبہ ایثار کی قدر کرتی ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے۔ آپ نے مجھے اپنا ہمراز کیوں نہ بنایا؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر اسے سارے حالات کا علم ہو گیا تو یہ لڑکی ہے، پریشان ہو جائے گی، الجھ جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راز کو راز نہ رکھ سکے۔ دشمن جان کے در پہ ہے، جانے وہ کب وار کر جائے، یہی سوچا ہوگا نا آپ نے۔ آپ نے بحیثیت باپ تو ٹھیک سوچا، لیکن مجھے میری سوچ سے محروم کر دیا۔ اولاد کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، کوئی فرض بنتا ہے۔ آپ نے اب تک اپنا فرض نبھایا، میں اب اپنا فرض نبھاؤں گی۔ میرا انتظار کیجئے، میں آ رہی ہوں۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گی، اپنی زمین کا 1 فٹ ٹکڑا بھی کسی کے قبضے میں نہیں جانے دوں گی۔ آپ بے فکر ہو جائیے، میں اپنے بھائی کو تلاش کروں گی۔ آپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، میں تو جوان ہوں۔ لڑکی ہوں تو کیا ہوا، میں آپ کو لڑکا بن کر دکھاؤں گی۔ اب آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح کی باتیں سوچتی رہی۔ اسے اپنے باپ پر بہت ترس آ رہا تھا اور ظالم چچا پر بے حد غصہ۔ وہ کافی دیر تک پیچ و تاب کھاتی رہی، پھر ایک مصمم ارادے کے ساتھ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لاہور جائے گی۔ وہ ابھی تک بڑی فرما برداری سے ہر فیصلہ مانتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی کی بات نہیں مانے گی۔ وہ کرے گی جو اس کے دل میں آئے گا۔ اس کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے اور ان طوفانوں پر بند باندھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انکل عامر نے اسے منع کیا تھا کہ وہ بھول کر بھی لاہور ٹیلی فون نہ کرے۔ جب بھی فون کریں گے وہ خود ہی کریں گے۔ ان کی اس ہدایت پر وہ مسکرائی، بڑے پرعزم انداز میں اٹھی، سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیلی فون کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔
اور انکل عامر کے گھر کا ٹیلی فون نمبر نہایت اطمینان سے ملانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ادھر گھنٹی بجنے لگی۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے باوجود کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو اسے تشویش ہوئی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت انکل عامر گھر پر نہیں ہوں گے، کالج گئے ہوں گے۔ لیکن گھر کے دیگر افراد تو ہوں گے، لیکن اس وقت تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں۔ پھر اسے خیال آیا ہو سکتا ہے غلط نمبر مل گیا ہو۔ اس خیال کے تحت اس نے دوبارہ نمبر ملایا، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ بیل ہوتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ تانیہ نے مایوس ہو کر فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب ہیجان سا تھا، وہ اڑ کر لاہور پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہر اس راز سے آگاہ ہو گئی ہے جو آج تک چھپایا گیا ہے۔ اس کے دل میں لاوا ابل رہا ہے، وہ کسی قیمت پر اپنے سفاک چچا کو نہیں چھوڑے گی، وہ انہیں شوٹ کر دے گی۔ تانیہ نے بیڈ پر اپنا تکیہ درست کیا، پھر ڈائری اٹھا کر لیٹ گئی۔ وہ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھ کر کچھ دیر آنکھیں بند کر کے لیٹنا چاہتی تھی۔ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھتے رکھتے ایسے ہی اس کے صفحات کو تیزی سے پلٹ کر دیکھا، تب اسے اچانک ان صفحات کے درمیان کہیں سرخی سی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک ایک ورق پلٹ کر وہ صفحہ نکالا۔ وہ ایک چھوٹا سا 98 کے برابر سرخ دھبا تھا۔ یہ بالکل تازہ خون تھا۔ ڈائری بند ہونے کی وجہ سے خون دوسرے صفحے پر بھی لگ گیا تھا اور صفحے کی پشت پر بھی جھلک آیا تھا۔ یہ خون کہاں سے آیا؟ وہ اس خون کو دیکھ کر سہم گئی۔ تب اچانک اس کے دل میں وہ جان لیوا خیال آیا، لیکن اس قیامت خیال کو فوراً ذہن سے جھٹک دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے باپ کا خون نہیں ہو سکتا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس خون کے دھبے کو دیکھ کر اسے راؤ شمشاد علی کا خیال کیوں آیا۔ یہ خیال جس طرح بھی آیا، بہرحال اسے بے چین کر گیا۔ اس کی روح میں کانٹے بھر گیا۔ وہ خون دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہونے لگا۔ کچھ دیر میں ہی صفحہ ڈائری سے مٹ گیا اور اس نے ڈائری کے اوراق پر دوبارہ تیزی سے نظر ڈالی، لیکن اب ڈائری پھر سے سادہ ہو چکی تھی۔ اس نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھی اور پھر تیزی سے انکل عامر کا ٹیلی فون نمبر ملانے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد ادھر بیل ہونے لگی مگر فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ تب اس نے افضل کے دفتر فون ملایا۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے افضل نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ افضل کی آواز پہچان کر تانیہ بولی، بھائی میں بول رہی ہوں تانیہ۔ جی تانیہ، خیریت؟ جی بھائی خیریت ہے۔ آپ میرا ایک کام کر دیں، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں۔ آپ کسی بھی فلائٹ سے میری سیٹ کنفرم کروا دیں۔ سیٹ تو مل جائے گی، لیکن یہ آپ کو لاہور جانے کی کیا سوجی؟ افضل نے پوچھا۔ بس میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آدمی بھیج کر سیٹ کا انتظام کرواتا ہوں، اس اثناء میں آپ جانے کی تیاری مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت شکریہ، وہ ممنون ہو کر بولی۔ ہیلو، افضل نے جلدی سے کہا۔ جی جی، تانیہ ریسیور رکھتے رکھتے رک گئی۔ آپ نے خالہ سے بات کر لی؟ انہوں نے آپ کو اکیلے جانے کی اجازت دے دی؟ نہیں بھائی، میں نے خالہ سے ابھی بات نہیں کی ہے، ابھی نیچے جا کر انہیں بتاتی ہوں، انہیں راضی کرتی ہوں، آپ بس میرے ٹکٹ کا انتظام کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اور جیسے ہی کوئی انتظام ہو جاتا ہے تو میں فون پر بتاتا ہوں۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ تانیہ نے ریسیور رکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ نیچے پہنچی تو دردانہ کو کچن میں مصروف پایا۔ وہ کچن میں جھانک کر خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ فرزانہ نظر کا چشمہ لگائے کوئی موٹا سا ناول پڑھنے میں مصروف تھیں۔ تانیہ بہت خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تانیہ کو ان کے قریب پا کر خالہ فرزانہ نے ناول پرے پھینکا اور مسکرا کر بولی، سو کر آ رہی ہو؟ نہیں خالہ، اس کے لہجے میں بڑی اداسی تھی۔ تانیہ، خیر تو ہے؟ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ خالہ، میں نے بھائی کو فون کر کے جہاز کا ٹکٹ منگوایا ہے، میں لاہور جانا چاہتی ہوں۔ ہائے! خالہ فرزانہ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا، کب اور کیوں؟ آج، چاہے جس فلائٹ کا ٹکٹ بھی مل جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ فرزانہ ایک دم فکر مند ہو گئیں۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے انکل عامر نے تمہارے بارے میں کیا کہہ رکھا ہے؟ میں جانتی ہوں، تانیہ نے کہا، یہی نا کہ مجھے یہاں سے کہیں جانے نہ دیا جائے۔ ہاں یہی، خالہ فرزانہ نے الجھے لہجے میں کہا۔ خالہ، انکل عامر میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ تانیہ کا عجب تیکھا انداز تھا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ خالہ، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کاش آپ میرے بارے میں کچھ جانتی، آپ کو سب کچھ بتا سکتی۔ میں سمجھی نہیں، لاہور سے واپس آ کر سمجھاؤں گی، اس نے ایسے ہی ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد وہ وہاں سے واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ خالہ فرزانہ بڑی پیاری خاتون تھی،
تانیہ کو ان سے محبت ہو گئی تھی، خود خالہ فرزانہ اس پر کیا کم جان چھڑکتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد وہ انہیں بہت مس کرے گی۔ کوئی 3 بجے کے قریب افضل کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ شام کی فلائٹ سے اس کی ایک سیٹ کنفرم کروا دی ہے، وہ جانے کی تیاری کرے، وہ خود اسے پھر ایئرپورٹ چھوڑ دے گا۔ تانیہ کے اچانک لاہور جانے کے ارادے سے خالہ فرزانہ پریشان ہو گئی تھی۔ عامر نے زندگی میں پہلی بار کوئی ذمہ داری سونپی تھی، وہ اس ذمہ داری کو بخیر و خوبی نبھا رہی تھیں۔ وہ تانیہ کا بے حد خیال رکھتی تھی، وہ اسے 1 منٹ کو بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اگر جاتی تھی تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کہاں گئی ہے اور کب آئے گی۔ ویسے خود تانیہ نے انہیں اس معاملے میں قطعاً پریشان نہیں کیا تھا، وہ بہت فرما بردار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس سلجھی لڑکی کے دماغ میں اب جانے کیا خناس سمایا تھا کہ وہ اچانک لاہور جانے پر تل گئی تھی۔ اس کی سیٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی اور وہ اوپر سوٹ کیس میں ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ اس دوران خالہ فرزانہ عامر کو کئی مرتبہ فون کر چکی تھی، مگر وہاں کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے گھر بند کر کے سب لوگ کہیں چلے گئے ہوں۔ خالہ فرزانہ بہت دیر سے پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی تھی، ان کا دل مضطرب تھا۔ وہ عامر کو فوراً اس صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر لائن مل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر خالہ فرزانہ جانے کیا سوچ کر مسکرا دیں، بڑی پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ عامر اور وہ شاید دو مختلف کہکشاؤں کے سیارے تھے، دونوں نے پوری زندگی گزار دی تھی ایسے ہی بغیر لائن ملے۔ ان کی نظر بار بار ٹیلی فون کی طرف اٹھ جاتی تھی، وہ اضطراب میں اب تک کئی پان کھا چکی تھی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی پان پر پان کھانے لگتی۔ پھر اچانک ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، انہوں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون ہے؟ عامر، ادھر سے رنج میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ عامر، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ لہجے میں بے قراری تھی۔ میں ماڈل ٹاؤن گیا ہوا تھا، میں موقع نکال کر گھر آیا ہوں تاکہ تمہیں فون کر سکوں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خالہ فرزانہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہت بری خبر ہے فرزانہ۔ ادھر سے بڑے ٹھنڈے اور گہرے سانس کی آواز سنائی دی۔ اللہ رحم کرے۔ خالہ فرزانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے لاہور بھیج دو۔ آخر کیوں؟ فرزانہ، اس کے والد راؤ شمشاد علی کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں کسی نے قتل کر دیا ہے، دھماکہ خیز انکشاف ہوا۔ ہائے اللہ! خالہ فرزانہ نے اپنا دل پکڑ لیا۔ عامر، یہ کتنا عجیب اتفاق ہے۔ کیا؟ عامر بات کو سمجھ نہ پائے۔ وہ خود لاہور جانے کے لیے تڑپ رہی ہے، شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے اور اس وقت وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہے۔ میں دراصل اس سلسلے میں تم سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی کہ اسے لاہور بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ چلو، یہ تو اچھا ہوا۔ تم ایسا کرو کہ اسے آنے دو، میں ایئرپورٹ سے اسے لے لوں گا۔ اب مجھے یہ مشورہ دو کہ اسے موت کی اطلاع ابھی دے دوں یا لاہور آنے کے بعد؟ میرا تو خیال ہے کہ اسے اپنے والد کی موت کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ کیسے؟ عامر حیران ہوئے۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اچانک اس کا لاہور کے لیے عازم سفر ہونا اور اس کے چہرے کی اداسی اس بات کی غماز ہیں کہ اس کے دل نے اس حادثے کو کسی نہ کسی طرح محسوس کر لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، عامر حیران ہو کر بولے۔ فرزانہ، تم یوں کرنا کہ چلتے وقت اس احساس کو اور گہرا کر دینا، پھر میں جب یہاں اسے تفصیل بتاؤں گا تو اس وقت تک وہ خود کو سنبھال چکی ہوگی۔ اچھا، ذرا تم اسے بلا دو، میں اسے بتا دوں کہ ایئرپورٹ پر میں اسے لینے آؤں گا، اس سے فلائٹ نمبر وغیرہ بھی پوچھ لوں۔ شام کو جب تانیہ گھر سے رخصت ہونے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے سے لگا کر بس اتنا کہا۔ اپنے دل کی گواہی پر لاہور جا رہی ہو تو اس دل کو قابو میں رکھنا، حوصلے سے کام لینا، شاید ایئرپورٹ پر تمہیں کوئی بری خبر سننے کو ملے۔ میں اس بری خبر کے لیے تیار ہوں خالہ، مجھ میں بڑا حوصلہ ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ افضل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی نے ایئرپورٹ کی طرف رخ کر لیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر عامر اس کے منتظر تھے۔ تانیہ کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ ان کا جی چاہا کہ تانیہ کو بے اختیار لپٹا کر رو پڑیں۔ مرنے والا رشتہ دار کے علاوہ ان کا بہت پیارا دوست تھا اور آنے والی مرنے والے کا خون تھی۔ اسے لپٹا کر نہ روتے تو پھر کسے لپٹا کر روتے؟ ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا۔ انہوں نے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو ہلکا سا اپنے گلے سے لگایا اور بولے، کیسی ہو تانیہ؟ تانیہ نے جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی جرأت سے بولی، میرے بابا کی موت کیسے ہوئی؟ یہ جملہ سن کر عامر ہڑبڑا گئے۔ وہ تو یہی سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ تانیہ کو اس کے باپ کے مرنے کی اطلاع کن الفاظ میں دیں گے، لیکن وہ تو اس منزل سے آگے نکل چکی تھی۔ تو کیا فرزانہ نے اسے سب کچھ وہیں بتا دیا تھا؟ فرزانہ نے تمہیں کیا بتایا؟ انہوں نے پوچھا۔ خالہ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، یہ بھی نہیں کہ میرے بابا مر چکے ہیں۔ وہ عجیب لہجے میں بات کر رہی تھی۔
پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کا انتقال ہو چکا ہے؟ سوال ہوا۔ انتقال نہیں، خون کہیے، خون۔ میرے بابا کا خون ہوا ہے، تانیہ نے بڑے پر اسرار انداز میں کہا۔ اوہ! عامر کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ آؤ گاڑی میں چلو، راستے میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ راؤ شمشاد علی اپنی کوٹھی میں تنہا رہتے تھے۔ اب ان کی عمر بھی مزاحمت کرنے والی نہیں رہی تھی۔ انہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ گھر میں ان کے ساتھ ایک ملازم اور ملازمہ رہتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے اور راؤ صاحب کے بہت پرانے ملازم تھے۔ عبدل اور رشیدہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی۔ رات کو اچانک اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تو وہ دونوں راؤ صاحب سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کے گھر دھرمپورے چلے گئے۔ ان کی بیٹی ہسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی۔ بس وہ رات ہی قیامت کی تھی۔ شاید قاتل گھات لگائے بیٹھا تھا۔ صبح کو دودھ والے نے بیل بجائی، گھر کا گیٹ کھٹکھٹایا، کوئی باہر نہ نکلا تو اسے پریشانی ہوئی کیونکہ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا۔ اس نے برابر والی کوٹھی والوں کو بتایا۔ جب لوگوں نے گیٹ کے اندر کود کر دیکھا تو اندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راؤ شمشاد علی خون میں لت پت پڑے تھے۔ دائیں ہاتھ میں ان کے ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ قاتل نے اسے خودکشی کا کیس بنانے کی کوشش کی تھی۔ گولی کن پٹی میں لگی تھی۔ گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی۔ بائیں کن پٹی میں سوراخ ہو گیا تھا اور گولی اندر ہی کہیں دھنس گئی تھی۔ قاتل سے بس یہی غلطی ہو گئی تھی۔ سوراخ بائیں جانب تھا جبکہ قاتل ریوالور ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش سے یہی بات سامنے آ گئی تھی کہ راؤ صاحب نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔ راؤ صاحب معمر ضرور تھے، پھر بھی عمر کے لحاظ سے ان کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ کسی برے فعل میں نہیں تھے، بہت نیک اور صاف ستھرے انسان تھے۔ انہیں خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اپنے باپ کی قتل کی رودات سن کر وہ گمسم رہ گئی۔ اس پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ عامر اسے راستے بھر تسلی دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی اور خالی نگاہوں سے عامر کو دیکھتی رہی۔ ماڈل ٹاؤن کی وہ کوٹھی جہاں راؤ شمشاد علی کو قتل کیا گیا تھا، رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور بہی خواہوں سے بھری ہوئی تھی۔ راؤ احمد علی کا پورا گھرانہ موجود تھا اور پیش پیش تھا۔ بھائی کے غم میں راؤ احمد علی کی بری حالت تھی۔ بار بار اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے بیٹے اسے سنبھال رہے تھے اور سرگوشی میں اس سے کہہ رہے تھے، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عامر اس وقت کہاں ہے، کس کو لینے گیا ہے۔ راؤ احمد علی چند آنسو بہا کر بازی جیت لینا چاہتا تھا۔ ساون پور کی جائیداد تو اس کے قبضے میں تھی ہی۔ اب یہ کوٹھی اور ریستوران بھی اس کا ہونے والا تھا کیونکہ راؤ شمشاد کا وارث اب وہ تھا۔ بالآخر اس کی شاطرانہ منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر جس قدر خوش ہوتا کم تھا، لیکن یہ وقت تو رونے کا تھا اور وہ رو رہا تھا، سسک سسک کر رو رہا تھا، رہ رہ کر رو رہا تھا۔ عامر کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق تانیہ خاموشی سے عورتوں میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا آدھا چہرہ چادر سے ڈھکا تھا۔ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے مرنے والے کا چہرہ دکھایا گیا۔ ہر سو اعلان کیا گیا کہ جو چہرہ دیکھنا چاہتا ہے آ کر دیکھ لے۔ میت کمرے میں رکھی تھی۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہو کر چہرہ دیکھتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل رہے تھے۔ جب گھر کی عورتوں کی باری آئی تو تانیہ بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ وہ میت کے نزدیک پہنچتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ اپنے باپ کی لاش پر جھک گئی اور چیخ مار کر رونے لگی۔ سائمہ اس کے ساتھ تھی، وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازے میں اچانک راؤ احمد علی داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عورتیں ادھر ادھر ہونے لگیں۔ تانیہ کے نزدیک پہنچ کر وہ جھکا اور اس کے بھدے اور کھردرے ہاتھ کی گرفت تانیہ کے نرم ملائم ہاتھ پر مضبوط ہوتی گئی۔ روتی ہوئی تانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ کو، پھر اپنا ہاتھ پکڑنے والے کو دیکھا اور بڑے سرد لہجے میں بولی، راؤ احمد علی اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو۔ راؤ احمد علی سے اس انداز میں اور اس طرح کی بات کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ ساون پور میں حکمران تھا۔ اونچا بولنا تو دور کی بات، لوگ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ پھر آج کس کی شامت آئی؟ بولنے والے کا نہ صرف لہجہ سخت تھا بلکہ جو بات اس نے کہی تھی وہ بات نہیں تھی، تیر تھا جو اس کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ وہ بڑا کایا شخص تھا، ایسا شاطر آدمی تھا جو سانپ کو لاٹھی توڑے بغیر مارنا جانتا تھا۔ اس لڑکی نے جو کہا وہ اس نے اچھی طرح سن لیا تھا اور سن کر اس بات کا اندازہ کرنے میں اسے ذرا بھی دیر نہ لگی کہ کہنے والا کسی وزندار شخصیت کا مالک ہے۔ وہ کوئی چیز ہے جو اس نے اس کے نام لے کر اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دی۔ یہ ایک نازک موقع تھا اور وہ بڑا موقع شناس شخص تھا۔ وہ اپنی جذباتیت سے جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس وقت سنی انسنی کر دینا ہی بہتر تھا تاکہ اندھیرے میں چھپا ہوا شخص باہر آ جائے۔
جب تانیہ نے ہاتھ پکڑنے والے کو گھور کر سرد لہجے میں کہا، راؤ احمد علی اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو، تو راؤ احمد علی کو فیصلہ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ فوراً ہٹا لیا، جیسے کسی غلط فہمی کے تحت اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی تانیہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے راؤ احمد علی کو دیکھا، وہ بھی بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں، عورتوں کو ہٹاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تانیہ اندر گئی تو راؤ احمد علی اپنے بائیں ہاتھ سے بھاری مونچھ کو بل دیتا باہر نکل آیا۔ کسی اور عورت نے یہ بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، لیکن سائمہ نے بہت اچھی طرح سن لی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی، وہ تانیہ کی اصل سے واقف نہیں تھی۔ وہ اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتی تھی۔ وہ کیا، سبھی اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتے تھے، سوائے عامر کے، اور اس کے باپ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سائمہ عامر کی بھانجی تھی۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کے بعد عامر نے دونوں ماں بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب وہی ان دونوں کے کفیل تھے۔ سائمہ تیزی سے اپنے ماموں عامر کی تلاش میں نکلی۔ وہ اس خطرناک بات کو فوری طور پر اپنے ماموں کے گوش گزار کر دینا چاہتی تھی۔ ادھر راؤ احمد علی کو بھی عامر کی تلاش تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ گستاخ لڑکی آخر ہے کون؟ اگر رحمت خان کی بیٹی ہے تو راؤ شمشاد علی کی لاش سے لپٹ کر رونے کے کیا معنی؟ یہ اب تک کہاں تھی؟ اتنی دیر سے کیوں پہنچی؟ پھر اس نے اس کا نام لے کر اس قدر نفرت سے ہاتھ ہٹانے کو کیوں کہا؟ یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے؟ راؤ احمد علی سے پہلے سائمہ نے اپنے ماموں کو تلاش کر لیا۔ پھر وہ انہیں ایک گوشے میں لے گئی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عامر یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولے، ارے تانیہ نے یہ کیا بے وقوفی کی ہے؟ میں کیا جانوں ماموں؟ اچھا دیکھو وہ کہاں ہے، تم اسے باہر لاؤ۔ جی اچھا۔ یہ کہہ کر سائمہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ سائمہ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ کالی چادر میں اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ عامر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دیے۔ سائمہ اور تانیہ بھی ان کے تعاقب میں وہاں پہنچ گئیں۔ عبدل اور رشیدہ کوٹھی میں تھے۔ ہاں کیا ہوا تھا؟ عامر نے پوچھا۔ سائمہ آپ کو بتا تو چکی ہے، تانیہ نے جواب دیا۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے راستے بھر تمہیں اتنا سمجھایا، پھر بھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بس پھر میں اپنا غم بھی بھول گئی۔ اس پر برس پڑی۔ تانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ حیرت ہے، اس نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ کچھ نہ بولا، ورنہ میں بھی اسے بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ وہ بہت چالاک ہے، تمہارے روتے ہی کسی نے اسے اطلاع دے دی اور وہ کسی عذاب کی طرح نازل ہو گیا۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا کہ وہ تم سے پوچھ سکے کہ تم کون ہو، لیکن تمہارے جواب نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اب اس کا شبہ یقین میں بدل چکا ہوگا اور وہ ہماری تلاش میں گھوم رہا ہوگا۔ عامر نے قیاس آرائی کی جو بالکل سچ تھی۔ میں اس سے کب تک چھپوں گی؟ یہ سوال بھی تھا اور احتجاج بھی تھا۔ تم نہیں جانتی ہو وہ کس قدر شفاق آدمی ہے۔ عامر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس سے زیادہ شفاق بن جاؤں گی۔ تانیہ نے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ جائیداد کے کاغذات اور وصیت نامہ ہمارے وکیل کے پاس موجود ہے۔ کل وکیل صاحب یہاں آئیں گے۔ وصیت سب کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ وصیت میں کیا ہے۔ راؤ صاحب مجھے سب بتا چکے ہیں۔ تب پھر میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ راؤ صاحب کا وارث کون ہے۔ خیر یہ تو کل کی بات ہے۔ فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سائمہ اور اس کی امی کے ساتھ فوری طور پر گھر چلی جاؤ۔ میں تم لوگوں کے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر عامر کوارٹر سے باہر نکل آئے اور ڈرائیور کے ساتھ خاموشی سے انہیں راوی روڈ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ کام اس قدر تیزی اور رازداری سے ہوا کہ کوئی اندازہ بھی نہ کر سکا کہ تانیہ جو ابھی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی، وہ اب یہاں نہیں ہے۔ عامر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تانیہ نے اس کی بات بڑی فرما برداری سے مان لی تھی اور جانے سے انکار نہیں کیا تھا۔ عامر نے اندر آتے ہی جنازہ اٹھائے جانے کا اشارہ دیا۔ بس پھر راؤ احمد علی کو عامر سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ تدفین میں رات کے 11:30 بج گئے۔ عامر نے قبرستان سے اپنے گھر کا رخ کیا۔ پہلے ان کا ارادہ تھا کہ وہ رات کو یہیں قیام کریں گے۔ بدلے ہوئے حالات کی وجہ سے انہوں نے راؤ احمد علی سے دور ہی رہنا مناسب سمجھا۔ دوسرے دن خاندان کے معزز لوگوں کے سامنے وکیل صاحب نے وصیت کھول کر پڑھی۔ اس وصیت کے مطابق ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی اور مال روڈ والا ریستوران تانیہ کے نام کیا گیا تھا۔ ساون پور کی جائیداد کا حقدار محسن راؤ کو ٹھہرایا گیا۔ اس کے نام ملنے کی صورت میں پھر تانیہ اس جائیداد کی مالک ہوگی۔ یہ وصیت راؤ احمد علی کے سر پر کسی پتھر کی طرح لگی۔ وہ اس وصیت کو سنتے ہی کسی باولے کتے کی طرح کاٹنے کو دوڑا۔ اس نے وصیت کی نقل پھاڑ کر پرزے پرزے کر دی اور پھونکارتا ہوا کوٹھی سے نکل گیا۔ عامر کو اب تانیہ کی فکر تھی۔ راؤ احمد علی باولا ہو چکا تھا۔ وہ کسی بھی وقت تانیہ کو کاٹ سکتا تھا۔
عامر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو بھی فلائٹ دستیاب ہوئی اس سے تانیہ کو کراچی کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ 24 گھنٹے کے اندر کراچی واپس پہنچ گئی۔ تانیہ اب کراچی واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ عامر نے مرحوم باپ کی قسم دے کر اسے کراچی واپس بھیجا تھا۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہاری جان بچانے کی خاطر اپنی زندگی اجیرن کر لی، تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے تمہیں مرحوم بنا دیا، پوری زندگی تمہارے لیے ترستے رہے، لیکن اپنی محبت کے لیے تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنا پسند نہ کیا۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں اس کام کی اجازت دے دوں، تمہیں بھیڑیوں کے بھٹ میں چھوڑ دوں؟ وہ مجھے تمہارا گارڈین بنا کر گئے ہیں، خدا نہ خواستہ تمہاری زندگی کو کچھ ہو گیا تو اس کی روح کس قدر تڑپے گی۔ تانیہ، تمہیں اپنے مرحوم والد کی قسم، تمہیں کراچی جانا ہوگا۔ میں یہاں موجود ہوں تمہاری طرف سے قانونی جنگ لڑنے کے لیے، بے فکر ہو جاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہارا حق تم سے کوئی نہ چھین سکے گا۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلی جاتی ہوں، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ راؤ احمد علی نے میرے بڑے بھائی محسن راؤ کو اغوا کیا ہے۔ وہ زندہ ہیں، مجھے شبہ ہے کہ وہ راؤ احمد علی کی تحویل میں ہیں۔ انکل، میں زمین جائیداد پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے اپنا بھائی چاہیے، میں انہیں ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اگر وہ مجھے مل گئے تو پھر میں یہاں سے وہاں تک ایک ایک کو دیکھ لوں گی، تانیہ نے بڑے جوش سے کہا۔ تانیہ، میں اس سلسلے میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں، انشاءاللہ ہمارا محسن راؤ ضرور واپس آئے گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا جاؤ، جہاز اب جانے والا ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عامر نے تانیہ کو گلے لگا کر کہا۔ اللہ حافظ انکل۔ تانیہ کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اپنے آنسو روکتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی۔